का सिलसिला है, कब तक बंद होता नज़र आ रहा है आपको? देखें जी, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, मैं वकील नहीं हूँ लेकिन ज़रूर थोड़ा बहुत आदमी रखता है। आजकल पाकिस्तान में हर एक शख्स जितनी भी जिस तरह जो कुछ हो रहा है तो काफ़ी चीज़ों से उनकी वाकफियत हो गई है। जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फ़ैसले हैं उनमें से जो एक तारीख तरीन फ़ैसले होंगे उनमें से एक होगा। इसमें बुनियादी तौर पे किसी पार्टी जिन्होंने कि क्लेम ही नहीं किया और ना उनका हक बनता है, ये वही बात है कि जो आपकी विरासत आपके मिल रही हो वो आपको न मिले क्योंकि आपने कोई फॉर्म कोई भी वजह बता दी जाए और आपके पड़ोसियों में तकसीम कर दी जाए। तो ये पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट था जो कि उनके जिनको उन्होंने वोट दिया था उनको न देकर उनको डिसनफ्रेंचाइज किया है। अब जो हम ये देख रहे हैं, जो भी ये हो रहा है, जिस तरह से एक 17 सीटों वाली हुकूमत जीतने वाले लोगों को ये 2/3 मेजॉरिटी दे दी गई है, तो मतलब है कि क्या हम तवक्को करें, पाकिस्तान के अवाम क्या तवक्को करें कि क्या इंसाफ हो रहा है और क्या इस मुल्क ने आगे जाना है। ये तो बड़ी बदकिस्मती है। ये नहीं, ये लफ्ज़ तो जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बड़े ही डिसेंट लफ्ज़ हैं और कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन हर पाकिस्तानी ये समझ चुका है कि जो भी कुछ हो रहा है, और जब भी आप फैसले इस किस्म के ताकत की बुनियाद पे करेंगे या कोई ऐसा माहौल क्रिएट करके जिससे कि आप पूरे सिस्टम को अपनी पसंद या नापसंद के मुताबिक आप ढालने की कोशिश करेंगे, वो उस वक्त तो शायद हो जाए, लेकिन उसकी जो है लाइफ स्पैन है वो बड़ा कम होता है और इससे मुल्क मजबूत नहीं होते, इससे मुल्क कमज़ोर होते हैं। जब आपकी अदलिया या आपके कोई भी इदारे जो है, जब वो आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें नहीं करते तो उससे फिर माशरे में एक तनाव पैदा होता है, माशरे में एक हिजान पैदा होता है और चीज़ें जो है तो सही सिमत में नहीं जाती। सर, जो अरकान अभी जो फैसला हुआ है उसके बाद पीटीए के जो कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद के कह लें, जो अरकान है वो आज़ाद तसव्वुर होंगे या फिर वो सुन्नी इत्तेहाद में ही रहेंगे? और सेकंड चीज़, क्या कोई प्रेशर ऐसा है कि इन अरकान को तोड़कर, ज़ाहिर आप पार्टी को लीड भी करते हैं, तो उनको तोड़कर दीगर सियासी जमातों के साथ इल्हाक करवाया जाए? देखें, ये तो आप ये कह रहे हैं ना, तो इसमें तो मर्द को औरत और औरत को मर्द भी करार दिया जा सकता है, जिस तरह का माहौल है। जो इलेक्ट हुए हैं वो सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस पे इलेक्ट हुए हैं, नाम पे, इमरान खान के नाम पे इलेक्ट हुए हैं जितने भी। अब जिस तरह आपने देखा कि जिन दिनों में इलेक्शंस हो रहे थे, जिस तरह के कागजात नामजदगी जमा कराने वालों के साथ जो तशद्दुद हो रहा था, जो उनको रोका जा रहा था, तो आया ये पाकिस्तान के अवाम बशमूल सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन इन्होंने नहीं देखा कि क्या क्या उस पर आपके वीडियोस चलते थे, टीवी पे चलते थे कि जिस तरह के रोड़े अटकाए गए, जिस तरह से पूरी कुव्वत के साथ हमारे जो कैंडिडेट्स थे उनको रोका गया, वो हमला भी था। फिर इंतखाबी निशान छीन लिया। उसके बावजूद अगर अवाम ने वोट दिया है इमरान खान को, उसके नाम पे वोट उठाया, लोगों को मिला है, तो अब ऐसे लोग जो कि इलेक्ट हो गए हैं वो ज़ाहिर हैं, तो सबको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब आप तकनीकी तौर पे उनके साथ जो भी जिस तरह से भी मोम की गुड़िया का नाक टेढ़ा करते हैं, सीधा करते हैं, वो आपके हाथ में है, ठीक है। तो उससे हकीकत तो नहीं बदलती। और जो हमारे खान साहब के नाम पे इलेक्ट हुए हैं वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। अपना जो है, और अगर कोई हमने जिस पार्टी को हमारे अरकान ने ज्वाइन किया है, जो भी उनके एफिडेविट्स हैं, कागज़ हैं, सब कुछ है। लेकिन जब वही वाली बात है कि जब माई वे और हाई वे कि नहीं, या मेरी बात होगी या कुछ भी नहीं होगा, तो ऐसी सूरत हाल में फिर जाहिर है कि एक ऐसा मसनूई क्रिएट कर दी जाए मेजॉरिटी जिसमें कि लोगों के ना तो वो जिसे कहते हैं ना, एक अखलाकी एक वो होती है जिसको आप वो कहते हैं अखलाकी जवाज़, वो उनके पास नहीं होता, अखलाकी क़ुव्वत उनके पास नहीं होगी, तो वो बस फिर इसी तरह वो इधर हाथ उठा दो, इधर हाथ मत उठाओ, इस किस्म का माहौल होगा। तो ऐसी सूरत में कैसे आवाम के लिए पॉलिसीज़ बन सकती हैं जब मुल्क का बुनियादी ढांचा अगर उसमें कोई ऐसे मसनूई पार्ट्स डाल दिए जाएं, तो ज़ाहिर है कि वो तो फिर उस तरह तो
کام نہیں چلے گا. شبلی فراز صاحب 12 جولائی کو جو فیصلہ آیا تھا پی ٹی کے حق میں 8-5 سے آیا تھا. اب جو فیصلہ آیا ہے وہ 7-3 سے آیا ہے. اور ابھی جو فیصلہ آیا ہے پہلے 13 ججز تھے، ان میں سے 2 ججز نے اس آرڈر پر دستخط نہیں کیے. تو آپ اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ بھی ایک قانون کے طالب علم ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں سینٹ میں. بالکل جی، میں جو آپ بات کر رہے ہو بالکل اس میں وہ ہے کہ ایک میجورٹی بینچ کا فیصلہ ایک مائنورٹی بینچ کیسے تبدیل کر سکتی ہے. یہ تو مطلب ہے کہ سپریم کورٹ میں یا قانون کی اس میں یہ کبھی آپ کو اس قسم کی وہ واقعات نہیں ملیں گے. تو یہ بھی ہوا، اور جو ججز 2 ججز تھے جنہوں نے کہ نہیں کیا سائن، وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو اس لحاظ سے تو پھر یہ ایک ایسا قانونی ایک آئینی بحران پیدا کر دیا گیا ہے جس کی نہ ٹانگیں ہیں اور نہ جس کے لیے کوئی قانونی جواز ہے. تو یہ ایک مزید قانونی اور وہ کر دیا گیا ہے، مسئلہ کھڑا کر دیا گیا ہے، جس سے کہ ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کو اپنی جو ہے تو اس کو امیج کو بڑا دھچکا ملے گا. اور انہوں نے یہ انشور کرنا ہے کہ دیکھیں جس طرح سپریم کورٹ ہوتی ہے وہ تو ملک کی سب سے اعلیٰ عدالت ہے، تو اس کے جو فیصلے اگر اس میں جھول ہوں تو وہ پھر جو ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کی کریڈیبلٹی کو افیکٹ کرتے ہیں. الیکشن کمیشن کو 15 روز کا وقت دیا گیا ہے کہ نامینیشن پیپر اور جو آپ کے ڈکلریشن ہے اس کا جائزہ لے. تو الیکشن کمیشن سے کیا امید ہے کہ کچھ ریلیف ملے گا جو 39 ارکان کا ذکر کیا تھا 8-5 کے فیصلے میں 12 جولائی کو؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان تو ایک فریق بن گیا ہے نا، جبکہ آئینی طور پہ اس کا کام ہے کہ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا. اس میں بری طرح ناکام ہوا ہے. تو اگر وہ اپنے قانون کے مطابق اگر وہ فیصلے کرتے تو وہ اپیلی میں نہ جاتے، وہ تو فریق بن گئے. تو اس لیے ان سے کسی اچھی کی توقع نہیں ہے. اچھا سر، اب آپ عمران خان کی رہائی اور تحریک کی بات کرتے ہیں. تحریک کب تک شروع کر رہے ہیں؟ کیسی تحریک ہوگی؟ ماضی میں بھی تحریک آپ نے چلائی ہیں، اسلام آباد تک بھی آئے ہیں. تو اب کی بار کیا ڈیفرنٹ ہوگا کہ آپ کی تحریک کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو اس طرح اس وقت کا جو ظلم اور بریت کا ماحول ہے، جس طرح کے قانون کو جس طرح سے قانون سازی ہوئی ہے، جس میں کہ آپ لوگ بھی شامل ہیں، پیکا کا جو ہوا آپ کے خلاف، اسی طرح 26 ترمیم، اس طرح اور جو بھی اسلام آباد پبلک آرڈر جو تھا، وہ اس قسم کے جو بل آئے ہیں جو کہ بڑے ڈریکونین ہیں. تو اس صورتحال میں ظاہر ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ کوئی ایک جنگجوؤں کا کوئی گروپ نہیں ہے، ایک سیاسی جماعت ہے. اور ہماری ٹریننگ اس طرح کی نہیں ہوئی ہے کہ ہم اس قسم کی کوئی پرتشدد کارروائیاں کریں یا واقعات کریں. وہ ہماری نہ ٹریننگ ہے، نہ ہمارا ارادہ ہے، اور نہ ہماری لیڈر کی یہ انسٹرکشنز ہیں. تو ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ان کے لیڈر کو ملنے نہیں دیا جا رہا، پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرشپ کو خان صاحب کے ساتھ ملنے نہیں دیا جا رہا. تو ظاہر ہے کہ جو انسٹرکشنز ہوں گی تو وہ وہی دیں گے، اور یا جو پلان بنایا ہوا ہے ریلیز کا اور کنونشنز کا اور اس قسم کی جو ایک ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، تو اس کی جو ہے تو اپروول تو خان صاحب ہی سے لیا جائے گا. کیونکہ دیکھیں، خان صاحب کی مرضی جس چیز میں شامل نہ ہو وہ کر ہی نہیں سکتی ہے، کامیاب ہو ہی نہیں سکتی ہے. بیکاز جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ اپنی اسٹرینتھ خان صاحب سے لیتی ہے. ان کی حیثیت ذاتی طور پہ بشمول میرے کوئی بھی نہیں ہے. اور خان صاحب ایک ایسی لیڈر ہیں جن کا کہ ڈائریکٹ تعلق عوام سے ہے، عوام اور خان صاحب ہیں. بیچ میں جو لیڈرشپ ہے جو کہ ظاہر ہے کسی پہ مقدمے ہیں، کسی کے پیچھے کسی کو مختلف طریقوں سے تنگ کیا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس طرح سے افیکٹو تو نہیں ہو سکتے ہیں جس طرح کے ایک عام حالات میں، ایک عام سیاسی ماحول جس میں کہ لوگ اپنے سیاسی حقوق کا استعمال کرتے ہیں. وہ چیز تو نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جو عوام ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے ان میں یہ چیز آ رہی ہے کہ اس ملک میں چونکہ اب کوئی قانون نہیں رہا، کوئی ضابطہ نہیں رہا، تو خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ بڑی ایک چیلنجنگ پوزیشن ہے. لیکن انشاءاللہ دیکھیں یہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ چیزیں ایک ہی طرف جائیں. اچھا سر، 2 سوال. پہلا سوال یہ کہ پی ٹی اے کے اندر جو لڑائی کہہ لیں، دڑے بندی کہہ لیں، جو گروپنگ کہہ لیں، وہ کتنا عمران خان کی تحریک کو متاثر کرتی ہے؟ جنید اکبر صاحب نے خود کہا ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھتا نہیں ہے، مجھ سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، تو میں کیسے
میری کوئی بات ہی نہیں سنتا. انہوں نے یہ کہا. بیرسٹر گوہر کے اوپر بھی پارٹی کے اندر چھوٹی موٹی تنقید ہوتی رہتی ہے. تو کیا یہ جو تقسیم کہہ لیں جو بھی اس کو نام دیں, اس سے تحریک متاثر ہوتی ہے یا نہیں؟ اور لاسٹ سوال ساتھ یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں ان کو پشاور میں آفس بنا کے دیا جا رہا ہے, کس لیے دیا جا رہا ہے آفس؟ کیونکہ اب تو فیصلہ آ چکا ہے سپریم کورٹ کا, کیا وجوہات ہیں, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس آفس کو؟ دیکھیں جہاں تک کہ آپ نے لیڈرشپ کا کہا, تو دیکھیں جب لیڈرشپ جب جو مین لیڈر ہے یعنی عمران خان, جب وہ جیل میں ہوں, ان کے ساتھ رابطہ نہ ہو, اور جو بھی استعمال ہو رہے ہوں ذریعے پیغامات, وہ اگر کمیونیکیشن نہ ہو تو ظاہر ہے کہ ایک غیر یقینی صورتحال تو پیدا ہوتی ہے. تو لیڈرشپ کے لیے بڑے چیلنجز ہیں, یعنی جب اپنے تئیں آپ کوئی چیزیں کر نہیں سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے جو وہ ہیں, دیکھیں بنیادی چیز کیا ہے کہ خان صاحب پہ سب پہ اتفاق ہے, کوئی اس پہ کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. تو یہ جو باقی آپس میں جو چھوٹی موٹی جو چپکلشیں چل رہی ہیں یا ہیں, وہ بھی انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے, اور وہ بھی انشاءاللہ آپ کو کچھ روز میں پتہ چل جائے گا کہ ساری لیڈرشپ اکٹھی ہے, اور ہم بنیادی طور پہ اپنی جمہوری حقوق کے لیے, ہم اپنے عوام کے مینڈیٹ کے لیے, آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے ہم جو ہے تو اپنا ایک رول ادا کریں گے. آخری بات پرویز خٹک کا جہاں تک تعلق ہے, مجھے تو اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے, لیکن خیبر پختونخوا کے عوام نے پرویز خٹک صاحب کو اپنے جو ان کی جو پذیرائی تھی وہ آپ نے دیکھ لی تھی کہ وہ الیکشن میں کس طرح سے باوجود تمام تر سپورٹ ہونے کے ان کو کس طرح سے بری شکست ہوئی. تو اب ایسے شخص کو اگر وہاں پہ ہے بھی خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک, وہاں پہ ادھر کا رہائشی ہیں, تو اگر وہ ادھر ہیں تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں لوگوں کا, عوام کا, دیکھیں نہیں, کوشش تو سب کی ہے, یہ بجٹ کے سلسلے میں بڑی کوشش تھی, لیکن وہ ہماری پارٹی نے اس کو ناکام کر دیا. اب جو ہے تو آگے بھی جو چیلنجز آئیں گے, دیکھیں چیلنجز تو ہمارے آگے ہیں بڑے سے, اور ہم وہ کریں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ جی کس طرح سے قانون اور آئین کو مزید کس طرح سے پامال کیا جا سکتا ہے. کہ ایک طرف تو 8 فروری کو جو مینڈیٹ چھینا گیا پاکستان تحریک انصاف سے, اب اگر اس کو خیبر پختونخوا میں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو ہم تو اپنی پوری اس سے وہ کریں گے. اور جو لوگ کسی طریقے سے بھی اگر وہ اپنی پارٹی کے ڈسپلن سے باہر جائیں گے تو وہ اپنے ساتھ خود زیادتی کریں گے اور اپنے سیاسی مستقبل کو داؤ پہ لگائیں گے. مرحوم مشاہد اللہ خان صاحب کہتے تھے کہ ادھر پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ ہم نے تو جیسے تیسے برداشت کر لیا, جب آپ کی باری آئے گی تو آپ کو لگ پتہ جائے گا. تو ماضی میں جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوا اور اب جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ ایکول ہے؟ کتنا ڈیفرنس اس میں دیکھتے ہیں؟ نہیں کتنا زیادہ ظلم؟ نہیں دیکھیں, اگر آپ کی ریفرنس ہے تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس نے مسلم لیگ کی لیڈرشپ پہ مقدمات بنائے, پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ کی لیڈرشپ بنائے. تو یہ کیسز ہمارے بنائے ہوئے نہیں تھے, ایک کیس تھا ہمارا بنایا ہوا شہباز شریف پہ منی لانڈرنگ کا, اس کے علاوہ سارے کیسز انہوں نے ایک دوسرے پہ بنائے ہوئے تھے. انہوں نے نیب کے قوانین کو مختلف طریقے سے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی اور کامیابی ہوئے ابھی اس موجودہ حالات میں. تو جہاں تک کہ اس کا تعلق ہے شاہد اللہ خان مرحوم کی, تو دیکھیں ہماری وقت میں آئین اور قانون تھا, اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی بھی, ہمارے وقت میں بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کوئی بالکل اس سے مبرہ ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو پورا سسٹم ہے وہ کس طرح چلتا ہے. اور لیکن جو ابھی ہو رہا ہے نا, اس وقت تو آئین بھی انٹیکٹ تھا, پارلیمنٹ بھی اس طرح تھوڑی تھا کہ جس طرح مشاہد اللہ خان تقریریں کرتے تھے اور مشاہد اللہ خان باتیں کرتے تھے. تو تقاریر اور پارلیمنٹ میں بولنا, باہر بولنا, سیاسی ورکر کے طور پہ, سیاسی لیڈر کے طور پہ, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن جو ابھی ہو رہا ہے اس نے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس جیسا تاریخ دور جو ہے تو نہیں آیا.